أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ما شاء اللہ تبارک اللہ. گزشتہ الحمدللہ ہم اربعین النوویہ کے 14 حدیثیں مکمل کر لیے اور اسی طریقے سے جو ہم متن پڑھ رہے ہیں قواعد عربیہ کے القواعد الاربعہ کے جو 4 قواعد میں سے 2 قواعد الحمدللہ مکمل ہو گئے، تو انشاءاللہ ابھی اس کے آگے پڑھیں گے اللہ نے چاہا تو اللہ تعالی ہمارے کام کو علم دین کے سیکھنے کو آسان کرے. آمین آمین یا رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین وبه نستعین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، القاعدة الثانية، دوسرا قاعدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس آئے جو مختلف قسم کی عبادتوں میں بٹے ہوئے تھے. ہر ایک اپنے اپنے طور پر عبادت کیا کرتا تھا. منہم من یعبد الشمس والقمر، ان میں سے بعض ایسے تھے جو سورج اور چاند کی عبادت کیا کرتے تھے. ومنہم من یعبد الملائکہ، اور ان میں سے بعض ایسے تھے جو فرشتوں کی عبادت کیا کرتے تھے. ومنہم من
यअबुदु अल-अंबिया वस्सालिहीन, और उनमें से बाज़ ऐसे थे जो अंबिया और सालिहीन की इबादत किया करते थे। वमिनहुम मन यअबुदु अल-अशजार वल-अहजार, और उनमें से बाज़ ऐसे थे जो पत्थरों की और दरख्तों की पूजा किया करते थे। वक़ातलहुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे तमाम लोगों से क़िताल किया, ऐसे तमाम लोगों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की। वद्दलील वलम युफ़र्रिक़ बैनहुम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के दरमियान फ़र्क नहीं किया कि जो सूरज और चाँद की इबादत करता था उससे जंग की, और जो फरिश्तों की या अंबिया की इबादत करता था उससे जंग नहीं की। ऐसा नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक से क़िताल किया, जंग की। और दलील क़ौलुहु तआला, और इस बात की दलील अल्लाह ताला का ये फरमान है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फ़ित्नतुन वयकून अद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह। आप उनसे या तुम उनसे क़िताल करो हत्ता कि कोई फितना बाकी ना रहे। असल फितना क्या है? यही कुफ़ार और मुशरिकीन का फितना है, यानी वो अल्लाह की इबादत को छोड़कर गैरुल्लाह की इबादत किया करते हैं। ये असल बड़ा फितना है। हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह, और दीन तमाम का तमाम, सारा का सारा अल्लाह ताला के लिए हो जाए, यानी लोग सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करने लगे और माबूदान बातिला की इबादत को तर्क कर दें। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम उम्मतियों से अल्लाह ताला ने खिताब करते हुए फरमाया कि तुम उस वक्त तक इन काफिरों से लड़ो यहाँ तक कि दीन अल्लाह ताला ही का हो जाए। उसके आगे दलील शम्सी वल क़मरी क़ौलुहु तआला, अब जबकि बताया गया कि लोग मुख्तलिफ तरह की या मुख्तलिफ चीज़ों की इबादत में लगे हुए थे, जिनमें से बाज़ सूरज और चाँद की पूजा करते थे। अब इसकी दलील क्या है? कि हम ऐसे ही कह रहे हैं या उसकी कोई दलील है कुरान और सुन्नत से? तो हाँ, कुरान से उस बात की दलील हमें मिलती है। अल्लाह ताला का ये फरमान सूरह फुस्सलत की आयत नंबर 37 में मिलता है, वमिन आयातिहि अल-लैलु वन-नहारु वश-शम्सु वल-क़मर ला तस्जुदू लिश-शम्सि वला लिल-क़मर वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़हुन्न इन कुन्तुम वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़हुन्न इन कुन्तुम इय्याहु तअबुदून। इस आयत का तर्जुमा ये है, और दिन और रात, सूरज और चांद भी उसी की यानी अल्लाह ताला की निशानियों में से हैं। तुम ना सूरज को सजदा करो न चांद को, बल्कि सजदा उस अल्लाह का करो जिसने उन सब को पैदा किया, अगर तुम्हें उसी की इबादत करनी है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने सजदा करने से मना किया, चाहे वो देखने में कितनी बड़ी मखलूक क्यों ना हो। दूसरी बात के जो फरिश्तों की लोग पूजा करते थे, इस बात की क्या दलील है? अल्लाह ताला का यह फरमान सूरह आले इमरान आयत नंबर 80 में मिलता है,
ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لینے کا حکم کرے، نہیں، اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم نہیں دے سکتا۔ انبیاء اور رسول کی پوجا کے بارے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ دلیل ملتی ہے کہ ان کی عبادت نہ کرو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 116، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے عیسیٰ بن مریم، کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی اللہ کے علاوہ معبود قرار دے لو؟ یعنی اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اور وہ کیا جواب دیں گے عیسیٰ علیہ السلام؟ اللہ تعالیٰ، میں نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا، میں نے لوگوں کو اس بات کی طرف دعوت نہیں دی، بلکہ جب تک میں زندہ تھا مجھے معلوم تھا کہ میں کیا کرتا تھا، اور میرے مرنے کے بعد لوگوں نے کیا کیا، میں اس سے لا علم تھا۔ نیک اور صالح لوگوں کی عبادت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ لوگ ان کی بھی عبادت کرتے تھے، جبکہ اس بات سے بھی روکا گیا ہے۔ اس بات کی دلیل ہمیں سورہ اسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57 سے ملتی ہے۔ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے، وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہی بتلایا کہ جن شخصیات کی عبادت کر رہے ہیں، انبیاء، نیک لوگ، بزرگان دین وغیرہ وغیرہ، تو یہ خود اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کرتے ہیں کہ وہ اس جستجو میں رہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کو ان کا حامی اور ناصر ہو جائے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، جنت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خوف کھاتے ہیں۔ اسی طرح درختوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ملتا ہے کہ لوگوں نے درختوں کو اور اسی طریقے سے اپنے بزرگان دین کی اسٹیچوز کو، پتھروں کو معبود بنا لیا تھا، یعنی ان کی شکل و صورت بنا کر اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس بات کی دلیل سورہ نجم آیت نمبر 19 اور 20 سے ملتی ہے۔ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى، کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا اور منات تیسرے پچھلے کو؟ یعنی لوگ اس کی بھی عبادت کرتے تھے، اور اس بات کی دلیل حدیث سے بھی ملتی ہے کہ لوگ پتھر کی، درختوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے۔ حدیث ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا كما قال قوم موسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. حدیث کا ترجمہ یہ ہے، ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مشرکین کے ایک درخت کے پاس سے ہوا جسے ذات انواط کہا جاتا تھا۔ اس درخت پر مشرکین اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے بھی ایک ذات انواط مقرر فرما دیجئے جیسا کہ مشرکین کا ایک ذات انواط ہے، یعنی ایسا درخت جس پر وہ لوگ ہتھیار لٹکاتے ہیں، جس کی تعظیم کرتے ہیں، جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں، اس طرح ہمارے لیے بھی ایک خاص درخت متعین کر دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے ایسے تمام مشرکوں کی شرک سے، یہ تو وہی بات ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی کہ ہمارے لیے بھی معبود بنا دیجئے جیسا کہ ان مشرکوں کے لیے ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے بعد قسم کھاتے ہوئے، تم گزشتہ امتوں کی پوری پیروی کرو گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ یا سُنَّتَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ۔ یہ حدیث ہمیں سنن ترمذی میں ملتی ہے، کتاب الفتن، اور باب ہے ما جاء لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اور حدیث 2180، یہ صحیح حدیث ہے۔ یہاں تک ہم جو ابھی تک پڑھے ہیں وہ متن رہا اور اس کے دلائل رہے، جو متن میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو عقیدے کے باب میں یہ تیسرا جو اصول محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی نے یہ لکھا ہے کہ 4 قواعد میں سے تیسرا قاعدہ، تیسرے اصول کا تفصیلی معنی کیا ہے اور اس کا کیا مفہوم ہے، انشاءاللہ بھی ہم پڑھتے ہیں۔ عربوں کی اکثریت نے اسماعیل علیہ السلام کی دعوت پر دین ابراہیمی کو قبول کیا۔ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور ان کے ہاتھ پر ایمان لانے والے لوگ، اور دین ابراہیمی کو اپنا دین بنایا۔ جب ایک لمبی مدت گزر گئی تو جس دین کی ان کو دعوت دی گئی تھی اسے بھلا بیٹھے اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ وہ گمراہی کی ہر وادی میں آوارہ پھرنے لگے۔ بعض لوگ بتوں کی عبادت میں لگ گئے جو حقیقت میں فرشتوں، انبیاء اور نیک لوگوں کی عبادت تھی، یعنی وہ بت دراصل ان کے انبیاء کی شکلیں تھیں یا ان کے نیک لوگوں کی شکلیں تھیں۔ وہ بت پتھروں کی تراش کر، پتھروں کو بنا کر ان کی شکلوں میں ڈھال دیا تھا، اور بعض لوگ درختوں اور پتھروں کی پوجا پاٹ میں لگ گئے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، پھر بھی وہ لوگ انہی بتوں کی عبادت میں لگے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بلا کسی تفریق اور امتیاز کے ان سب سے جنگ کا حکم دیا، کیونکہ جنگ کی علت جو بھی ہو اس کا مقصود ہر طرح کے شرک کو مٹانا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کے دین پر لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ اب یہاں پر بات غور کرنے کی ہے کہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ وہ دہشت گرد ہیں،
وہ ٹیررسٹ ہیں، اور ان کو بدنام کرنے کی طرح طرح سے کوششیں جاری ہیں. یہ پچھلے زمانے میں بھی ہوا کرتی تھی اور موجودہ دور میں بھی یہ سب چیزیں ہیں. اور اس کے لیے اس طرح کے عمومی دلائل سے وہ استدلال کرتے ہیں. دیکھو یہاں پر کہا گیا وقاتلوہم، ان سے قتال کرو، وقاتل المشرکین کافہ، پورے مشرکوں سے لڑو. صرف ایسی آیتوں کو لے کر قتال کی آیتوں کو لے کر مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. جبکہ اس کا اگر پس منظر دیکھیں، جو تاریخی حقائق اگر دیکھیں، جیسے کہ ابھی آپ نے جانا ہے اور آپ نے سنا ہے کہ اصل معبود ایک اللہ ہے اور اس کے تمام بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے لوگوں کو پیدا کیا ہے. اور اگر یہ لوگ اپنے اصل مقصد سے غافل ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ملتا ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت پر اکٹھا کرنے کے لیے، اس کے دین پر لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، اور جو غلط راستے پر جا رہے ہیں اس راستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے ان سے قتال کرو، ان سے جنگ کرو، چونکہ اصل فتنہ یہی ہے، فساد کی جڑ یہی ہے. تو بات بالکل صاف اور واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا بظاہر برحق ہے، یہ بالکل صحیح ہے. چاہے تم کسی بھی انداز میں لڑو، لیکن تمہارا مقصد صرف ایک ہو کہ شرک کو مٹانا اور دین کو پر لوگوں کو اکٹھا کرنا. ہاں، اس میں بھی بہت سے اصول اور بہت سے ضوابط ہیں کہ جو غیر متعلقہ لوگ ہیں ان کو نہ مارے، اور اسی طریقے سے ان میں عورتوں اور بچوں سے میدان جنگ میں قتال میں ان کو قتل نہ کرے. اور اس طرح سے بہت سے اور بھی وہ کہ جو میدان جنگ سے بھاگ رہے ہیں ان کو قتل نہ کرے، ان کا پیچھا نہ کرے، اور جو گھروں میں چھپے ہوئے ہیں ان کو نکال کر نہ ماریں. تو یہ سب اسلامی اصول اور ضوابط ہے، جنگ کے اصول اور ضوابط ہے کہ صرف قتال کرنے کا حکم سے یہ نہیں کہ جہاں کہیں اپنے آپ کو بم لگا کر اڑا دو اور ہزاروں لاکھوں جانوں کو ضائع کرو. یہ اسلام کا حکم نہیں ہے. اور یہ سب چیزیں مسلمانوں کے لباس کو اختیار کر کے غیر مسلم جو اللہ کے دشمن کیا کرتے ہیں اور نام مسلمانوں کا کرتے ہیں، نام مسلمانوں کا ڈالتے ہیں. تو اس طرح کی عیاریاں اور مکاریاں دین اسلام کے خلاف یہ لوگ کر رہے ہیں. تو اس آیت کریمہ سے ہمیں صاف طور پر یہ بات معلوم ہوئی اس کی شرح سے کہ قتال کا مطلب ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نہیں دیا کہ وہ جس کو چاہو جیسے چاہو قتل کرو. مقصد دین کے لیے، شرک سے روکنے کے لیے، توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کے لیے. اب یہاں اس کے بعد ایک اور قول ملتا ہے کہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس اصول کو کیوں مقرر کیا. یعنی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ تیسرا جو سوال انہوں نے یا تیسرا قاعدہ انہوں نے یہاں پر کیوں اس طرح کا مقرر کیا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام محمد بن عبد الوہاب جو صاحب کتاب ہیں رحمہ اللہ تعالی، اور ان کے متبعین اصل دین اسلام یعنی توحید خالص پر علمی، عملی اور دعوتی طور پر قائم تھے، اور توحید خالص کی خاطر گزرے بزرگوں اور ولیوں کی عبادت کرنے والے قبر پرست دعوت کے مخالفین کے خلاف قرآنی دلائل کی روشنی میں یہ لوگ ڈٹے رہے. ان لوگوں کا جواب صرف یہ تھا کہ یہ آیت کہ مردہ اولیاء اور صالحین کی عبادت کفر ہے. یعنی وہ لوگ کیوں قرآنی دلائل سے ان کا مقابلہ کرتے رہے کہ جو تم اولیاء اور صالحین کی عبادت کر رہے ہو، قرآن سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ اس طرح کا کرنا کفر ہے، شرک ہے. جو بتوں کی عبادت کرنے والے لوگوں کے والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں
تو آپ بزرگوں اور انبیاء کو بت کیسے قرار دے رہے ہیں؟ اسی اعتراض کے پیش نظر تو یہاں پر جب ان لوگوں نے کہا کہ تم ان کی عبادت نہ کرو، ان کا عبادت کرنا کفر ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ آیت مردہ اولیاء اور صالحین کی عبادت اور کے کفر کے بارے میں ہے، جو بتوں کی عبادت کرنے والوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ ہم یہ اولیاء اور صالحین کی جو عبادت کرتے ہیں، ہمارا ان کی عبادت کرنا یعنی یا انبیاء کی عبادت کرنا یہ کیسے کفر ہوا؟ تو یہ اعتراض ان کے دور میں لوگوں نے کیا، تو اسی اعتراض کے پیش نظر مصنف رحمہ اللہ تعالی نے یہ اصول مقرر کیا ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ انبیاء کی صالحین کی عبادت کرنا جو زندہ ہے وہ جائز ہے، تو ان کا عبادت کرنا جائز نہیں ہے، تاکہ یہ واضح ہو جائے ان کے سامنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت مختلف قسم کے باطل معبود پائے جاتے تھے، صرف بتوں ہی کی پوجا کی جاتی تھی، بلکہ کچھ ایسے بھی تھے جو فرشتوں، انبیاء اور بزرگوں کی پوجا کرتے تھے۔ بہرحال یہاں پر ان لوگوں نے جو اعتراض کیا کہ بتوں کی عبادت کرنا تو شرک ہے، لیکن انبیاء اور بزرگوں کی عبادت کرنا شرک اور کفر نہیں ہے، تو مؤلف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ اصول یہاں پر ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صرف بتوں کی پوجا کرنے والوں ہی کو کافر نہیں کہتے تھے، بلکہ انبیاء اور بزرگوں کی عبادت کرنے والوں کو بھی کافر کہا کرتے تھے یا کافر تھے، ایسے لوگ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کیا، تو اس لیے یہ قاعدہ ان کے اعتراض کے جواب میں لکھا۔ لیکن جس اللہ نے حکم میں ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا، جیسا کہ مصنف رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جان لو اللہ آپ کا بھلا کرے کہ شرک سے زمین بھری پڑی ہے، جسے لوگوں نے بزرگوں سے اعتقاد و محبت کا نام دے رکھا ہے۔ آپ پر یہ بات 4 باتوں سے واضح ہوتی ہے۔ کیا ہے؟ نمبر 1 واضح ہو جائے گی۔ نیز یہ لوگ کہتے ہیں کہ دلائل تو ان لوگوں کے بارے میں ہے جو بتوں سے شفاعت طلب کرتے ہیں۔ وہ 4 باتیں بھی ہم نے پڑھی ہے۔ نمبر 1 کہ وہ انبیاء اور صالحین کی عبادت کرتے تھے، پتھروں کی عبادت کرتے تھے، درختوں کی عبادت کرتے تھے، اور اسی طریقے سے جو وہاں پر فرشتوں کی عبادت ہوتی تھی، سورج اور چاند کی عبادت ہوتی تھی، تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ جو ہے قرآن کہتا ہے کہ سب کا سب اس طرح کا کرنا شرک اور کفر میں داخل ہے۔ تو ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ سب جو دلائل تم قرآنی دلائل جو دے رہے ہو، یہ تو ان لوگوں کے بارے میں ہے جو بتوں سے شفاعت طلب کرتے ہیں، اور ہم تو نیک لوگوں سے شفاعت طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو جان لیں۔ ان کا جواب یہ ہے کہ اولئک الذین یدعون، سورہ اسراء کی آیت نمبر 57 جو یہاں پر ذکر ہوئی ہے، جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں۔ تو یہاں پر فرق نہیں کیا گیا کہ یہ انبیاء کو پکارتے ہیں تو یہ صحیح ہے، یا یہ سورج اور چاند کو پکارتے ہیں، یا پھر معبودان باطلہ کو، جو لوگ مر چکے ہیں ان کو پکارتے ہیں تو یہ غلط ہے، یا بتوں کو پکارتے ہیں تو غلط ہے۔ اس طرح فرق نہیں کیا گیا، بلکہ ہر ایک کے لیے یہی حکم ہے کہ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں، چاہے وہ انبیاء صالحین ہو چاہے بت ہو، یہ خود اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی فکر میں لگے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد کہا گیا کہ امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے اللہ کے دشمنوں کی جہالت و نادانی کو سمجھ سکتے ہو۔ اچھا، اس کے بعد اس اصول کے سلسلے میں کہ اس کے 2 اہم مضمون ہیں یہ تیسرے اصول میں۔ نمبر 1، غیر اللہ کی پوجا کرنے والے ہر آدمی سے جنگ کا عمومی حکم یہاں پر دیا گیا ہے۔
جس کی پوجا کی جا رہی ہے وہ چاہے بت ہو یا ولی ہو، درخت ہو یا پتھر ہو، جو بھی جس کی بھی عبادت کر رہا ہو، اس سے عموم جنگ کا اعلان ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سورہ انفال آیت نمبر 39 میں، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور تم ان سے اس حد تک لڑو کہ ان میں شرک اور کفر نہ رہے اور دین اللہ تعالیٰ ہی کا ہو جائے۔ اس آیت کی مختصر سی تشریح میں نے کر دی ہے، اور اس کا جو ہے تفصیلی اس آیت سے کیا معلوم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس کا وجہ استدلال کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، جنگ کی علت کیا ہے؟ دین کو غیر اللہ کے لیے قرار دینا ہے، یعنی تم ان سے جنگ کیوں کرو؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو معبود بنا لیا ہے، اور یہ اللہ کے سوا عبادت کرنے والے پر ہر فرد کو شامل اور عام ہے۔ جس کی عبادت کی جا رہی ہے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ وہ بت ہو یا نبی ہو یا ولی ہو یا پتھر ہو۔ اس سے بات مکمل واضح ہو گئی۔ لوگ چاہے کسی کی بھی عبادت کر رہے ہوں، ان سے قتال کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ نمبر 2، نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت مختلف معبودان باطل پائے جاتے تھے، انہی میں سے چند یہ ہیں جس کی تفصیل گزر چکی ہے، اور اس کی مزید وضاحت ان سطور میں آ رہی ہے۔ سورج اور چاند کی پوجا، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان، جو اس کا ترجمہ میں پڑھتا ہوں، سورہ فصلت آیت نمبر 37، اور دن رات اور سورج چاند بھی اسی کی نشانیوں میں سے ہے، تم سورج کو نہ سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ سجدہ اس اللہ کے لیے کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا، اگر تمہیں اسی کی عبادت کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کفار و مشرکین کو شرک کے وصف سے متصف کیا، ان کی 2 قسمیں ہیں، قوم نوح اور قوم ابراہیم۔ نمبر 1، قوم نوح علیہ السلام کی قوم کا اصل شرک بزرگوں کی قبروں پر کھڑا ہونا تھا، پھر وہ ان بزرگوں کا مجسمہ بنا کر اس کو پوجنے لگے، نمبر 1۔ نمبر 2، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے اصل شرک سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا تھا، انہیں مشرک صابی کے نام سے جانا جاتا ہے، جو عراق میں یہ لوگ آباد تھے، جیسا کہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ بیان فرمایا تفصیل سے۔ پھر یہ دین سبا، یمن میں ظاہر ہوا، یعنی یہ شرک جو سورج و چاند کی عبادت کرنا، یہ وہاں سے عراق سے نکل کر پھر یمن میں ظاہر ہوا، یعنی وہاں پر بھی لوگ سورج اور چاند کی پوجا کرتے تھے، جیسے کہ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی۔ تو معلوم ہوا کہ ان مشرکین کی یا ان کے شرک کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے بزرگوں کی عبادت کرنا جو نوح علیہ السلام کی قوم کرتے تھے، تو اس کو بھی شرک کہا گیا، اور دوسرا سورج اور چاند کو بھی عبادت کرنا جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا عمل تھا، وہ بھی شرک ہے۔ تو چاہے شرک، چاہے عبادت کس کی بھی ہو اللہ تعالیٰ کے مخلوقات میں سے، وہ غیر اللہ کی عبادت میں شامل ہے، وہ شرک ہے، چاہے بزرگوں کی ہی عبادت کیوں نہ ہو۔ اب ہمیں ایک فائدہ ملتا ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول سے، کہ سابعہ بڑی امتوں میں سے ایک بڑی امت تھے، ان کے بارے میں اہل علم نے کافی اختلاف کیا ہے، ان میں مومن بھی ہیں اور کافر بھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ذکر فرمائی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، مسلمان، یہودی، صابی یعنی ستارہ پرست، ستارے کی عبادت کرنے والے، اور نصرانی کوئی ہو جو بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، وہ بالکل بے خوف رہے گا اور بالکل بے غم ہو جائے گا۔ تو یہاں پر اس آیت میں کہا گیا، چاہے اب تم جس
چیز کی بھی عبادت کر رہے ہو اس سے توبہ کرو اور اللہ پر ایمان لاؤ اور قیامت پر ایمان لاؤ، ان تمام باتوں کو چھوڑ دو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کو قبول کرے گا، وہ نیک عمل ہے، اور کل قیامت کے دن تمہیں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ عرب کے بتوں میں سے ایک بت کا نام شمس تھا، یعنی سورج، اسی نسبت سے وہ عبد شمس نام رکھتے تھے، یعنی سورج کا بندہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح انہوں نے شمس یعنی سورج کو اپنے معبودوں کے ناموں میں سے ایک نام بنا کر رکھا تھا۔ اور یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ قبیلہ کنانہ کے کچھ لوگ چاند کی پوجا کرتے تھے، تو امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی کی کتاب التحریر والتنویر اور اسی طرح اغاثۃ اللہفان، ان کتابوں میں یہ تفصیلات ہمیں ملتی ہیں۔ شام اور یمن کے بہت سارے لوگوں نے دین سابی کو اختیار کر لیا، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو سابی کہلاتے تھے، یعنی سورج اور چاند کی پوجا کرتے تھے، جو عراق سے نکل کر وہاں سے یمن اور شام میں لوگ یعنی وہاں پر پہنچ گئے، اور ان کی جو ہے یہ عقائد والے لوگ وہاں غلط دین کو پھیلانے لگے، اور نئے نئے لوگ دین میں آنے لگے، تو اور نئے نئے دین کے آنے کی وجہ سے سابی دین سکڑ گیا۔ اچھا، الرحیق المختوم میں یہ تمام تفصیلات ملتی ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج نکلتے اور ڈوبتے وقت نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ تاکہ کفار کی مشابہت سے بچا جا سکے۔ تو یہاں پر ہمیں ایک تفصیل جو بتلائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ چاہے عبادت کس کی بھی ہو، سورج اور چاند کی بھی ہو، وہ غلط ہے، چاہے کتنا بھی جو ہے فائدہ دینے والا ہو، کتنا بھی بڑا ہو، لیکن اللہ سے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا، اللہ کے کوئی برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے عبادت اس کی کرنا جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام راستوں سے ہمیں روک دیا کہ جس راستوں سے غیر اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے، ان میں سے ایک سورج کے نکلتے وقت یا سورج کے ڈوبتے وقت، اور اسی طریقے سے سورج کے درمیان آسمان کے رہنے کے وقت میں نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا۔ نماز عبادت ہے، لیکن اس وقت میں عبادت کرنا غلط ہے تاکہ کفار کی مشابہت سے بچا جا سکے، نیز شرک میں ملوث ہونے کے ذرائع کا دروازہ بند کیا جا سکے۔ تو یہ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم پر نماز پڑھنے سے روکا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے آگاہ کیا کہ سورج شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، اور اس وقت کفار اس کی پوجا کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 832۔ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ سورج شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان سے نکلتا اور ڈوبتا ہے، اور اس وقت کفار اس سورج کی یعنی شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ اور آج بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں نعوذ باللہ من ذالک جو سورج اور چاند کی پوجا کرتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ بعثت نبی کے وقت فرشتوں کی پوجا بھی کی جاتی تھی، اس کی تفصیلات مندرجہ ذیل ہیں۔ بعثت کے وقت جن معبودوں کی پوجا کی جاتی تھی ان میں فرشتے بھی تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہمیں یوں ذکر ملتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لینے کا حکم کرے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون۔ سورہ سبا آیت نمبر 40-41۔ اور ان سب کو اللہ اس دن جمع کر کے فرشتوں سے سوال کرے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ تو وہ فرشتے کہیں گے کہ تیری ذات پاک ہے
اور ہمارا ولی تو ہی ہے، نہ کہ یہ بلکہ یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں کے اکثر کا انہی پر ایمان تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن فرشتوں کو جمع کرے گا اور پوچھے گا، وہ انکار کر دیں گے، کہیں گے کہ ہماری تو کوئی عبادت نہیں کرتے تھے، یہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے، اور ہمارا تو کارساز ہے، یعنی ہم تیرے قریب ہونے کی ہم کوشش میں ہیں اور لوگوں کو اپنے قریب کرنے کی کوشش میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا کیا تم نے مشرکوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا تھا؟ فرشتے اللہ کی ذات کی پاکی بیان کریں گے اور کہیں گے ایسا ہرگز نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہو، اور بتائیں گے کہ ان کی عبادت کی طرف دعوت دینے والے جن یعنی شیاطین تھے، جن کی لوگ پوجا کرتے تھے۔ ابن کثیر میں یہ تفسیر ہمیں ملتی ہے، جن کفار و مشرکین سے گفتگو کرتے تھے، جو شیاطین اور جن کفار اور مشرکین سے باتیں کیا کرتے تھے اور بعض چیزوں میں ان کی مدد کرتے تھے، پھر وہ یہی سمجھ بیٹھے کہ وہ فرشتوں کی عبادت کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ جن کی پوجا اور بندگی کرتے تھے۔ تو یہ ہمیں بتایا گیا کہ دراصل جنوں سے گفتگو ہوتی تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ جن نہیں فرشتے ہیں، دراصل وہ جن ہی تھے، شیاطین ہی تھے۔ بعثت نبی کے وقت انبیاء کی بھی عبادت کی جاتی تھی، اس کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت جن معبودوں کی عبادت و بندگی کی جاتی تھی ان میں انبیاء اور رسول بھی تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 116 میں فرمایا۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ بن مریم، کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی علاوہ اللہ کے معبود قرار دے لو؟ تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ میں نے اس بات کا حکم نہیں دیا، انکار کر دیں گے۔ اور بعثت نبی کے وقت بزرگوں کی بھی عبادت و بندگی کی جاتی تھی، اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ اسراء آیت نمبر 57، جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے، وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سلف کے ایک گروہ نے کہا ایسی قومیں تھیں جو عیسیٰ علیہ السلام یعنی عزیر علیہ السلام اور فرشتوں کو پکارتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا یہ تو میرے بندے ہیں جیسے کہ تم لوگ میرے بندے ہو، اور میری رحمت کی ایسی ہی امید رکھتے تھے جیسے تم رکھتے ہو، اور میرے عذاب سے ایسے ہی ڈرتے تھے جیسے تم ڈرتے ہو۔ تو یہاں پر بات واضح ہو گئی کہ اس زمانے کے یعنی محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور کے لوگوں کا جو اعتراض تھا کہ انبیاء اور رسولوں کی اور فرشتوں کی یا اس طرح کے بزرگوں کی عبادت کرنا جو زندہ ہے وہ جائز ہیں، اور جو مردہ ہیں ان کی عبادت کرنا کفر ہے یا بتوں کی عبادت کرنا کفر ہے، اس طرح کا ان کا کچھ اعتراض تھا۔ تو کہا گیا کہ انبیاء اور رسولوں کی عبادت بھی شرک ہے، جو دلائل سے بات واضح کی۔ عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ اختلاف پایا جاتا تھا کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے۔ تو ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشہور بات ہے کہ عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے، اور وہ داؤد اور سلیمان اور زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کے عہد کے مابین تھے، یعنی ان کے زمانے کے درمیان تھے، اس وقت کے تھے۔ یہیں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس آیت کریمہ میں فرشتوں اور انبیاء کی پوجا اور بندگی کا ذکر ہے۔ یہ بات بھی گزر چکی ہے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالی نے اس کی دلیل بھی بیان کی ہے، اور اس آیت کو انہوں نے یہاں اس مقصد کے پیش نظر ذکر کیا ہے تاکہ مشرکوں کے نیک لوگوں کی عبادت اور بندگی پر دلیل پکڑیں۔ تو اس آیت سے بزرگوں کی پرستش پر دلیل پکڑنا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی تم انہی آیتوں سے بزرگوں کی عبادت کے لیے دلیل پکڑ رہے ہو، لیکن ایسے کیسے غلط تم استدلال کرتے ہو؟ تو اس بات کو انہوں نے واضح کیا۔ تو آیت سے دو شکل میں دلیل پکڑی جا سکتی ہے۔ کیسے؟ نمبر ایک، انبیاء اور فرشتے دونوں مخلوقات میں سے سب سے نیک اور صالح لوگ ہیں۔ نمبر دو،
فقی قاعدہ ہے کہ نصوص کی کتاب و سنت میں وارد الفاظ میں عام معنی کا اعتبار ہوتا ہے، کسی خاص سبب سے وہ اس خاص سبب کا اس خاص سبب کا بن کر نہیں رہ جاتے۔ تو یہ ان تمام معبودان کو شامل ہے جو اللہ کے علاوہ پوجے جائیں گے، یعنی اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ۔ تو یہ آیت سے دلیل ملتی ہے کہ چاہے جس کی بھی عبادت کی جا رہی ہو، یہاں پر قاعدہ ہے وہ الفاظ عام ہیں، تو وہ اس میں جو ہے خاص نہیں کر سکتے، یعنی انبیاء اور صالحین کی عبادت انبیاء کی عبادت کر سکتے ہیں یا فرشتوں کی عبادت کر سکتے ہیں، ان کی عبادت کرنا شرک نہیں، ایسا اس کو خاص نہیں کر سکتے، بلکہ لفظ عام ہے تو جس کی بھی عبادت کی جا رہی ہے تو اس میں نیک لوگ بھی شامل ہیں، فرشتے بھی شامل ہیں، سب شامل ہیں، تو جن کو تقرب الہی کا ذریعہ مانا جائے، جو اللہ کے علاوہ پوجے جائیں اور ان سے امید رکھی جائے، تو اس میں انبیاء کے علاوہ تمام نیک اور بزرگ لوگ داخل ہیں۔ ساتھ یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت انبیاء کے علاوہ نیک لوگوں کی پوجا بھی کی جاتی تھی، جیسا کہ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم کی پوجا کرتے تھے۔ اس کی دلیل ابھی جو گزر چکی ہے یہاں پر سورہ مائدہ آیت نمبر 116 میں۔ اور اسی طریقے سے لات کی پوجا کی گئی، جو حاجیوں کے لیے ستو گھولتا تھا، ایک آدمی تھا، جب وہ مر گیا تو لوگ اس کی قبر پر بیٹھ گئے، جو نیک تھا، یعنی مزار بنا کر اسے پوجنے لگے، اور آج بھی لوگ اسی طرح کرتے ہیں۔ جو بھی اس طرح نیک کام کرتا ہے وہ یا تو اپنی زندگی میں قبر بنا لیتا ہے اور درگاہ بنا لیتا ہے اور وصیت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہیں پر مجھے دفناؤ، یا نہیں تو لوگ اس کی بزرگی کے دیکھ کر ظاہری، جبکہ قرآن و سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، اس کو قبر میں دفنا کر اس کی پوجا پاٹ شروع کرنے لگتے ہیں یا اس کی پوجا پاٹ کرنے لگتے ہیں۔ تو آیت کا یہ معنی اللات کی تا کو تشدید کے ساتھ پڑھنے کی صورت میں ثابت ہے، اور یہ قرات عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی، بہرحال قرات کا مسئلہ تھا۔ بعثت رسول کے وقت درختوں پتھروں کی پوجا کی جاتی تھی، جیسے کہ شروع میں بات آئی، اس کی تفصیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت جن معبودوں کی عبادت کی جاتی تھی ان میں درخت اور پتھر بھی شامل تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نجم آیت نمبر 19 اور 20 میں، کیا تم لات اور عزا کو دیکھا اور تیسرے پچھلے منات کو، یعنی شہر طائف میں ایک سفید منقش چٹان تھی۔ طائف ایک شہر ہے جو مکہ سے کچھ فاصلے پر ہے، وہاں پر سفید ایک پہاڑ اور پتھر تھا جس پر ایک گھر بنا ہوا تھا، جو ایک چہار دیواری میں تھا، 4 دیواری میں ایک گھر تھا، اور چاروں طرف کشادہ آنگن تھا، جو طائف والوں کی نظر میں بڑی قابل عظمت تھا۔ اور درختوں کی عبادت کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ عزا ایک درخت تھا، تو لات کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا گیا، طائف میں وہ پتھر تھا جس کی عبادت کرتے تھے لوگ، اور درختوں کے بارے میں تو عزا ایک درخت تھا جس پر گھر بنا تھا اور اس پر پردے تھے اور ایک کھجور کے باغ میں تھا، تو لوگ اس کی بھی عبادت کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اسی طریقے سے حدیث سے بھی درختوں کی عبادت پر دلیل ملتی ہے، ذات انوات والی حدیث کی دلیل ظاہر اور باہر ہے، اس حدیث سے کہ وہ مشرکین اس بیری کے درخت کے پاس ٹہرتے، بیر کا درخت تھا وہ، اور اس سے تبرک حاصل کرتے تھے، تو مطلب اس کی عبادت کرتے تھے۔ اب تیسرے اصول کی شرح کا خلاصہ آپ کے سامنے ہے چند سطور میں، اتنی ساری تفصیل جب آپ نے سنی ہے تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بعثت رسول کے وقت جن معبودوں کی عبادت اور پوجا کی جاتی تھی وہ مختلف اور متنوع تھے، صرف بتوں کی عبادت ہی پر محدود نہیں تھا، بلکہ بعض انبیاء اور صالحین کی پوجا کرتے تھے، بعض سورج اور چاند کی، اور بعض کسی درخت کی، اور بعض کوئی پتھر کی، مختلف طرح کی عبادت ہوتی تھی۔ اسی بنا پر شرک سے متعلق نازل آیات اپنے عموم پر باقی رہیں گی، تو جو تم فرق کر رہے ہو، نہیں یہ درختوں کی پوجا کرنے سے شرک ہوتا لیکن انبیاء کی عبادت کرنے سے شرک نہیں ہوتا، نیک صالح لوگوں کی عبادت کرنے سے شرک نہیں ہوتا، جو تم فرق کر رہے ہو یہ فرق نہیں کر سکتے، اور ان تمام معبودوں کو شامل ہوں گی
جو اللہ کے علاوہ پوجے جائیں، نیز انہی میں سے بزرگوں کی پوجا بھی ہے۔ جو تم بزرگوں کی پوجا کر رہے ہو، جس کو صحیح سمجھ رہے ہو، وہ بھی غلط ہے، اس آیت سے یا معلوم ہوتا ہے، ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس تیسرے اصول کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ عبادت کرنے والے سے جنگ کا عمومی حکم دیا گیا ہے، یعنی جس کسی کی بھی پوجا کی جائے، چاہے وہ فرشتے ہو، لوگ ان کی پوجا، اس کی پوجا کرتے ہو ان فرشتوں کی، یا وہ نبی یا بزرگ ہو، اس کے خلاف موقف اختیار کیا جائے گا۔ نمبر 3، قبر کے پجاریوں کے مسلک کا رد اور ابطال اس حیثیت سے کہ انہوں نے شرک کے بارے میں نازل آیتوں کو بتوں کی پوجا کے ساتھ محدود کر دیا۔ اب یہاں پر قبر کی پرستش کرتے ہیں مسلمان، اور کافر جو ہندو جس کو ہم کہتے ہیں اور مذہب کا ماننے والا، وہ بتوں کی پوجا کرتا ہے۔ تو مسلمان کیا کہتے ہیں کہ ہم قبر، جبکہ ان کی قبروں کے سامنے جا کر سجدہ کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، جھکتے ہیں اور عاجزی اختیار کرتے ہیں، ان سے ڈرتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، اور اپنے اس عمل کو شرک نہیں کہتے ہیں۔ اور وہی کافر اگر اس طرح کرے تو وہ شرک ہو گیا، کفر ہو گیا۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے شرک کے بارے میں نازل آیتوں کو بتوں کی پوجا کے ساتھ محدود کر دیا ہے تاکہ بزرگوں کی عبادت کر سکے۔ یہ سب غلط ہے، اس طرح کا کرنا غلط ہے۔ الحمدللہ یہاں پر تیسرا قاعدہ مکمل ہوا، اور امید کہ انشاءاللہ آپ لوگ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ تیسرے قاعدوں کو۔ تو آج کے دور میں بھی لوگ جو عبادت کرتے ہیں غیر اللہ کی، اور اس کے لیے تعویلیں کرتے ہیں کہ ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں، جو اس طرح چاہے جو بھی کہیں لیکن وہ شرک ہی ہے۔